बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही बरगज़ीदा नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के दर्जे पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फाइज हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिस कौम में तबलीग फरमाई इसे बनु रास्त कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम की उम्र 40 बरस थी तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत के दर्जे पर फाइज फरमाया और आपने 950 वर्ष तक अपनी इस कौम को गुनाहों से बाज रहने और नेक काम करने की तलकीन फरमाई। इसके साथ साथ आप अपनी कौम को अज़ाब इलाही से भी डराते रहे। आप अलैहिस्सलाम ने हासी तवील उम्र पाई और इस दौरान मखलूक खुदा को हिदायत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम तो ऐसी थी जो आपकी किसी बात पर कान न धरती, गुनाहों और गलत कामों से बाज न आती। जैसे जैसे आप अलैहिस्सलाम इन्हें समझाते वो वैसे वैसे ही गुनाहों में डूबते जाते। अल्लाह ताला के नबी की इतनी शफकत के बावजूद इन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार ना किया, वो रास्ता इख्तियार ना किया जिस रास्ते पर चलकर इनको निजात मिलनी थी। आप अलैहिस्सलाम तो चाहते थे कि अल्लाह पाक इनको माफ़ फरमाकर जन्नत का हकदार बना दें, मगर आपकी कौम आपका शुक्रगुजार होने की बजाय आपके सख्त मुखालिफ हो गई। अब तो ऐसा लगने लगा कि वो लोग आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। जब आप अलैहिस्सलाम कोई बात करते, कुछ इरशाद फरमाते तो वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ इनके कानों तक ना पहुंच सके। हालांकि आप अलैहिस्सलाम तो इनको क़यामत के अजाब से, दोज़ख के अजाब से बचाना चाहते थे, इनको सीधा रास्ते पे चलाना चाहते थे, लेकिन इन पर आपकी किसी बात का कोई असर न होता। इस पूरे दौरे नबूवत में आप अलैहिस्सलाम की कौम आपसे दूर होने की कोशिश करती रही और ईमान से भी दूर होती चली गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए दिन रात तबलीग फरमाई, मगर इनकी कौम ने आप अलैहिस्सलाम की किसी बात को मान लेना तो दूर की बात सुनना भी गवारा न किया। एक तवील अरसा तबलीग का गुजरने के बाद सिर्फ चंद हवातीन हजरात ही ऐसे थे जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इनमें आप अलैहिस्सलाम के 3 साहबजादे साम, हाम और याफस शामिल हैं। आप अलैहिस्सलाम के साहबजादों की 3 अजवाज और एक आप अलैहिस्सलाम की जोजा के अलावा 70 हवातीन हजरात ऐसे थे जिन्होंने आपकी दावत हक को कबूल कर लिया था। यही वो लोग थे जिन्हें तूफान के वक़्त कश्ती पर सवार होना नसीब हुआ। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समेत कुल 78 लोग कश्ती पर सवार थे। इनमें मर्दों और औरतों की तादाद यकसां थी। अल्लाह करीम का कुरान शरीफ की सूरह हूद की आयत नंबर 27 में इरशाद है, तो आपकी कौम के सरदार जो काफिर थे बोले, हम तो तुम्हें अपने जैसा ही आदमी समझते हैं। यानी इनका ख्याल था कि नबी किसी दूसरी कौम से होगा और वो इस बात पर यकीन ही नहीं रखते थे कि इन्हीं में से कोई शख्स इस दर्जे पर फाइज हो जाएगा। इनका ख्याल था कि अल्लाह ताला नबी उतारता तो वो फरिश्ता होता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इनकी कौम का सलूक किसी भी तरह अच्छा ना था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम को इनकी आकबत की फिक्र रहा करती थी और इन्हें गुनाहों से बचने की तलकीन फरमाया करते थे। कुरान करीम की सूरह शुअरा की आयत नंबर 119 में वो मुकालमा आता है जो आप अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने आपके साथ किया। इस कौम के सरदार बोले कि ए नूह, अगर तुम तबलीग से बाज ना आए तो ज़रूर संसार कर दिए जाओगे। इसी तरह आपकी कौम के उबाश आप अलैहिस्सलाम को तंग करते रहे और आपकी हर बात को वो झुटलाते और दूर से आता देखकर आवाज़ें कसते। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला के अजाब से डराते और जन्नत की खुशखबरी देते, मगर इन लोगों पर आप अलैहिस्सलाम की किसी बात का असर ही ना होता, बल्कि वो गुनाहों में और ज़्यादा मगन हो गए। 950 वर्ष का अरसा बहुत तवील अरसा होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस तवील तरीन अरसे में अपनी कौम में रहकर इनकी इस्लाह की, मगर सिर्फ चंद लोग ही ईमान की दौलत से सरफराज हो सके। जब आप अलैहिस्सलाम इन्हें हर तरह से समझा कर देख चुके कि ये तो किसी तरह भी राह रास्त पर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रुजू किया। सूरत मोमिनून की आयत नंबर 26 में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा, इस पर कि उन्होंने हर तरह से मेरी तकजीब की है। जबकि सूरह शुअरा की आयत नंबर 117 और 118 में आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ की है। आपने अर्ज किया कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी तकजीब की, तू मुझ में और इनमें पूरा पूरा फैसला कर दे और मुझे और मेरे साथी मुसलमानों को नजात अता फरमा। फिर जब आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आपको हर दर्जा सताना शुरू कर दिया
تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں یوں عرض کیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 سے 23 میں آتا ہے کہ اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا زندہ نہ چھوڑنا، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ ایک نبی جو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا، وہ کیوں اپنی قوم کی بربادی کے لیے بد دعا کرے گا؟ مگر 950 برس تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب قوم نے اس نبی کو جھوٹا ہی کہا تو پھر نبی ان کے لیے بد دعا نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اور پھر جب انہوں نے اپنے پاس آنے والے نبی کو سنسار کرنے کا ارادہ کر لیا اور بار بار آپ کو دھمکیاں بھی دینے لگے تو آپ علیہ السلام نے اپنی اسی قوم کے لیے آخرکار بد دعا کر دی، جس کے لیے آپ صدیوں تک دعائیں کرتے رہے۔ اب چونکہ ان لوگوں کی اصلاح کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے تو بد دعا کی کہ میری قوم کو تباہ کر دے، مگر اللہ کریم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس قوم کو تباہ کس طرح کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ہے، اے نوح، اور کشتی بناؤ ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ سب ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ کشتی بنانے کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو مل گیا تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اب ان پر عذاب کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان میں سے کسی کے لیے سفارش نہ کی جائے، کیونکہ عذاب ان سب پر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی قوم تو تھی ہی، مگر آپ علیہ السلام کے اپنے گھر میں آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافروں میں سے تھے۔ اس حکم میں وہ بھی شامل تھے کہ کہیں ان کے لیے دعا نہ کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کشتی کو کس طرح بنایا جائے، تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ کو کشتی بنانے کے بارے میں بتایا کہ کشتی کا اگلا حصہ مرے کے سر کی طرح اور درمیانی حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح اور عقبی حصہ مرغ کے دم کی طرح بنایا جائے، جبکہ اطراف میں دروازے بنائے جائیں اور میخوں سے مضبوط کریں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر طرف تار کول کی لپائی کی جائے تاکہ پانی اندر نہ آنے پائے۔ کشتی کی لمبائی تقریباً 450 فٹ تھی، چوڑائی 75 فٹ تھی اور اس کی اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کو ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اور یہ کشتی تقریباً 2 برس میں تیار ہوئی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات ارض، درمیانی منزل میں پالتو جانور اور چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے تھی اور کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد 78 تھی۔ 8 آپ علیہ السلام کے گھر کے افراد تھے اور 70 وہ مرد اور عورتیں تھیں جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ کشتی کی تیاری سے پہلے اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ طوفان کی ابتدا اس وقت ہوگی جب تنور سے پانی ابلنا شروع کر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے تمام ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے تو تمام ایمان والوں سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جا۔ واضح رہے کہ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی امتی کشتی میں سوار ہو رہے تھے، انہیں اس طوفان کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جو کہ آنے والا تھا۔ انہوں نے تو بس اپنے نبی کے حکم پر لبیک کہا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ اس قدر بڑے طوفان میں بچ گئے۔ طوفان کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک تنور سے ہوئی، اس کے بعد آسمان سے پانی کو برسنے کا حکم ہوا، دوسری طرف زمین سے چشموں کا پانی ہر طرف رواں ہو گیا، جیسا کہ اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 11-12 میں ہوتا ہے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے چشموں کے ذریعے پانی بہا دیا تو دونوں پانی باہم مل گئے اس مقدار پر جو ان کا مقدر تھی۔ جب آسمان اور زمین کے پانی باہم مل گئے تو اس قدر شدید سیلاب آیا کہ اس کی موجیں جب اٹھتیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ ان میں گم ہو جاتے، مگر ان موجوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بڑی آرام سے چلی جا رہی تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے کہ اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اس عظیم طوفان میں غرق ہونے والوں میں آپ کی ایک زوجہ اور آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس مومنین تھے۔ یہ
تو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، مگر صرف کنعان ہی اپنی ہٹ دھرمی اور نافرمانی کی وجہ سے کشتی پر سوار نہ ہوا تھا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا حدسر تھا، یہ خیال کرتا تھا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تو پانی نہیں آئے گا، مگر طوفان کا پانی تو پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا اور یہ ڈوب گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے 2 جوڑے کشتی میں سوار فرما لیے تو آپ علیہ السلام کے پیروکاروں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم کس طرح اطمینان سے بیٹھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیر اور دیگر پرندے بھی ہیں۔ چنانچہ شیر کو بخار نے آ لیا، یوں اس دنیا میں سب سے پہلے شیر بخار میں مبتلا ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، چوہوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے، وہ تو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کو خراب کر دیتے ہیں اور سامان کو بھی خراب کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم کے حکم سے شیر کو زور کی چھینک آئی تو اس کی ناک سے بلی نکلی، جس کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ اس کے بعد کسی نے بھی چوہوں کی کوئی شکایت نہ کی۔ پانی کی بلندی اس قدر تھی کہ یہ اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی کئی فٹ اونچی تھی۔ پوری دنیا کا کوئی بھی بلند ترین پہاڑ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اس طوفان میں دنیا کا کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہا تھا، سوائے ان جانوروں اور انسانوں کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تمام چرند پرند، حیوان، درندے اور انسان اس طوفان میں غرق ہو گئے، کیونکہ نافرمانوں کا انجام تو یہی ہونا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اس خوفناک طوفان میں مسلسل 6 ماہ تک پانی میں تیرتی رہی، حتیٰ کہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی۔ جب پانی اتر چکا تو اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے کہ ارشاد ہوا، اے نوح، کشتی سے اتر آؤ امن و سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ علیہ السلام کی ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی، ہم انہیں لطف اندوز کریں گے اور ان میں سے کچھ کو عذاب پہنچے گا۔ اب سرزمین پر کوئی کافر اور ظالم نہیں رہا، اب ہر طرف امن ہی امن تھا، برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ اب دنیا میں تمام آبادی آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے ہوگی۔ واضح رہے کہ طوفان کے بعد پوری دنیا میں جو نسل انسانی چلی وہ آپ ہی کے بیٹوں سے چلی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی کی نسل سے آبادی قائم ہوئی۔ جب اللہ کریم نے طوفان کو روکنا چاہا تو زمین پر ایک ہوا چلا دی، جس سے بارش کا برسنا بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی زمین سے جاری چشمے بھی تھم گئے۔ اب پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ زمین نے پانی کو اللہ کے حکم سے جذب کرنا شروع کر دیا۔ جب پانی قدرے کم ہوا تو کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے 40 روز تک کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کا حکم دیا۔ اگرچہ کشتی ٹھہر چکی ہے، مگر ابھی دروازے اور کھڑکیاں ہرگز نہیں کھولنے۔ جب 40 روز گزر گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود روشن دان کھولنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کوے کو باہر بھیجا۔ کوا باہر کافی دیر تک اڑتا رہا، مگر اس کو کہیں بھی خشکی نظر نہ آئی جہاں وہ بیٹھ سکے، چنانچہ وہ تھکا ماندہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کبوتر روانہ کیا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا۔ یہ سلسلہ مسلسل 7 روز تک چلتا رہا۔ 7ویں روز جب کبوتر گیا تو وہ واپس نہ آیا، اور جب شام کو واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے پتے تھے۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب زمین پر پانی کم ہو گیا ہے۔ اس دوران پورا سال گزر گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب زمین خشک ہو چکی ہے تو آپ علیہ السلام نے کشتی سے باہر آنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ پانی کی وجہ سے مٹی نرم ہو کر دلدل کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اچھی طرح پانی کو خشک ہونے دیا، اور جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہر طرف زمین خشک ہو چکی ہے تو پھر آپ نے کشتی سے باہر آنے اور اپنے امتیوں اور جانوروں کو بھی باہر آنے کا حکم دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے حکم سے تمام آپ علیہ السلام کے اہل خانہ اور دیگر لوگ جانوروں سمیت زمین پر آ گئے تو آپ نے پہلی فرصت میں ایک ذبح خانہ تعمیر کروایا تاکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کی جا سکے۔ پھر جب حلال جانوروں کی نسل بڑھی تو آپ علیہ السلام نے قربانی کی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی اور ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ امبر وائس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔